अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दी डिबेट विद ज़ैद हामिद के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अजीम। ख्वारिज को सफ़ाई हस्ती से मिटाने के लिए पाक फौज शिमाली वज़ीरिस्तान में पूरी तनदही के साथ ऑपरेशन कर रही है। ख्वारिज के खिलाफ एक तवील अरसे से पाकिस्तान की फौज ऑपरेशन लड़ती रही है। पाकिस्तान की फौज को इस हवाले से हिमायत भी हासिल रही है और कहीं ना कहीं मुखालिफत का सामना भी करना पड़ा है। ये ख्वारिज का फितना क्या है, ये पाकिस्तान में कैसे दाखिल हुआ और इसको मुकम्मल तौर पर कैसे मिटाया जा सकता है, इसी पर आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे। हमें ज्वाइन करेंगे हमेशा की तरह ज़ैद हामिद साहब। ज़ैद हामिद साहब आपको खुशामदीद कहते हैं। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि ये ख्वारिज हैं कौन? देखिए अजीम, ये बहुत अहम मामला है जिस पर अब हम बात करेंगे आज, क्योंकि पाकिस्तान का मुस्तकबिल और उम्मत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुस्तकबिल इस बात पर वाबस्ता है कि हम फितना ख्वारिज को अच्छी तरह समझकर इसका कलाकमा करें, इसको मैदान जंग में भी शिकस्त दें और इसके नापाक फासिद अकायद और नजरियात को भी शिकस्त दी जाए कि जिसकी बुनियाद पर ये हमारे दीन को बदनाम कर रहे हैं और कुरान और सुन्नत का गलत इस्तेमाल करके मुसलमानों के खिलाफ जंग कर रहे हैं। इसके लिए सबसे जो मुसलमानों के लिए बाबरकत सोर्स है, जरिया है, मंबा है, मेरे आका सईदी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस मुबारका हैं जो आपने खवारिज के बारे में फरमाई है। इस बात से इसकी अहमियत का अंदाजा कीजिए कि सईदी को अंदाजा था इस बात का कि ये बहुत बड़ा फितना मेरी उम्मत में उठेगा और 100 से जायद अहादीस हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खवारिज के हवाले से बयान फरमाई है। और खवारिज की जो निशानियां आपने बताई हैं, लफ्ज ब लफ्ज वो निशानियां आज पाकिस्तान में टीटीपी पर नाफिज होती हैं। इसलिए यह बात समझना पाकिस्तानी कौम के लिए बहुत जरूरी है कि खवारिज किस तरह हमारे दीन को गलत इस्तेमाल करते हैं, हुजूर की दूसरी अहादीस मुबारका को अपने ऊपर अप्लाई करते हैं अपने आप को मुजाहिद साबित करने के लिए। आज इस पर भी हम बात करेंगे। खवारिज की सबसे बड़ी निशानी यह है कि खारजी इनको क्या कहते हैं, इसलिए कि ये किसी मुसलमानों के जो जमात है, मुसलमानों की जो इज्तिमाइयत है, इससे अलग निकलकर बाहर खड़े हो जाते हैं और तमाम मुसलमानों को काफिर करार दे देते हैं। जो इनकी बात ना माने वो काफिर, ये तकफीरी होते हैं और फिर ये उसको कत्ल करते हैं, उनके खिलाफ जंग करते हैं। इसीलिए कहते हैं ये खारिज हो गए दीन से। खारजी इन्हें कहा जाता है, खवारिज कहा जाता है, दीन से निकलने वाला। ये लफ्ज उर्दू में भी इस्तेमाल होता है। हमारी तारीख में सबसे पहला ज़हूर खवारिज का जो बड़ा मुसल्लह दस्ता ग्रोह निकला था वो हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु के दौर में निकला था। और आप अच्छी तरह इस बात से वाकिफ हैं कि सईदी अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने खवारिज के खिलाफ बाकायदा ऐलान जंग किया। उस वक्त जो मुसलमानों में इख्तलाफ पैदा हुआ हजरत अली और हजरत माविया की फौजों के दरमियान, वो इख्तलाफ अपनी जगह था, मुसलमान उसको रिजॉल्व कर लेते। खवारिज एक तीसरा ग्रोह निकला कि जो दोनों के खिलाफ था, यानी उसने हजरत माविया को भी कत्ल करने की कोशिश की, सईदना अली पे भी कातलाना हमला किया। हजरत अली के कातलाना हमले में सईदना अली शहीद होते हैं। सईदी रसूलुल्लाह ने यह बात बड़ी वाज़ेह फरमाई थी कि खवारिज के ये ग्रोह कयामत तक निकलेंगे। लिहाजा ये ना समझे कोई मुसलमान के खवारिज सिर्फ 1400 साल पहले थे और अब नहीं होते। हर दौर में खवारिज निकलेंगे, हर दौर में ये मौजूद होते हैं और इनका आखिरी ग्रोह दज्जाल के साथ निकलेगा। ये तमाम अहादीस मुबारका में ये बात बिल्कुल वाज़ेह लिखी हुई है। इनकी जो निशानियां बताई गई हैं बड़ी खास निशानियां हैं। एक निशानी ये बताई गई है कि ये मुशरिकों से इमदाद लेकर मुसलमानों के खिलाफ जंग करेंगे। यानी आज आप टीटीपी को देखते हैं कि इंडिया से असला लेकर आती है, मुशरिकों से असला लाती है, सपोर्ट लेती है और पाकिस्तानी रियासत के खिलाफ जंग करती है। ज़ैद हामिद साहब, ख्वारिज सिर्फ टीटीपी की सूरत में पाकिस्तान में ही मौजूद हैं या फिर दुनिया के दीगर खित्तों में भी है? ये इस वक्त आजकल के दौर में यह फितना पूरी तरह उठ चुका है। जैसे अर्ज किया आपको कि खवारिज वो फितने हैं जो सिर्फ महदूद नहीं है किसी एक खित्ते जमीन पर, पूरी दुनिया में, मिस्र में, शाम में, इराक में, सीरिया में, लिबिया में, मुख्तलिफ जगहों पर आपको खवारिज के ग्रोह जो आज कभी अलकायदा के नाम से सामने आते हैं, कभी ISIS कैसे, कभी दाइश के नाम से, कभी टीटीपी के नाम से, ये सारे खवारिज के ग्रोह हैं। मगर ये जो पाकिस्तान में जो फितना उठता है खवारिज का, ये सबसे खतरनाक है। इनमें सैयदी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खास तौर पर एक हदीस बयान फरमाई है जिसमें जिक्र फरमाया है कि मशरिक से एक ग्रोह उठेगा। मशरिक का जिक्र किया गया और यहां पे हम थोड़ा सा आपको वाज़ेह कर दें कि जब सईदी रसूलुल्लाह मशरिक का जिक्र फरमाते हैं तो मदीने में तशरीफ रख के जब मशरिक का जिक्र होता है तो इससे मुराद एक खित्ता जमीन है जिसमें उस वक्त का हिंदुस्तान, उस वक्त का खुरासान और सिंध जो आज का पाकिस्तान है, यह सब शामिल होता है। खुरासान में कौन से इलाके हैं? हम अर्ज करते हैं आपको। तो सईदी रसूलुल्लाह ने जो बात फरमाई कि मशरिक से खवारिज का एक ग्रोह उठेगा, यानी बाकायदा टीटीपी के बारे में हुजूर ने पहले से बता दिया था कि यह खास ग्रोह जो उठेगा इस इलाके से, और
یہ دین سے اس طرح نکل جائیں گے جس طرح تیر کمان سے نکلتا ہے. یہ قرآن پڑھیں گے, یہ نمازیں پڑھیں گے, اس کا ذکر پورا کیا گیا. ان کی نمازوں کے سامنے تمہیں اپنی نمازیں چھوٹی نظر آئیں گی, ان کے قرآن کے سامنے تمہیں اپنے قرآن چھوٹے نظر آئیں گے. یہ بڑی بڑی گھنی داڑیاں رکھیں گے, اسلامی نعرے لگائیں گے, خلافت کی بات کریں گے. یعنی بڑی ساری ڈیفینیشن حدیث مبارک میں بتائی گئی ہے. لیکن مسلمانوں سے کہا گیا ہے کہ ان سے دھوکہ نہ کھانا, کیونکہ یہ جہنم کے کتے ہیں. یعنی باقاعدہ حدیث کے الفاظ, جو شدید ترین الفاظ, میں نے حدیث مبارکہ میں اتنے سخت الفاظ کبھی نہیں پڑھے جتنے سیدی رسول اللہ نے کلاب النار کا لفظ ان کے لیے استعمال فرمایا. یہ جہنم کے کتے ہیں, اور ان کو کہا گیا ہے کہ آسمان کے نیچے یہ بدترین مخلوق ہیں. اور آس پاس کی جو مسلمان فوجیں ہیں, خاص طور پر پاک فوج, اس کو کہا گیا ہے جو ان کے خلاف آج آپریشن کر رہی ہے, کہ جو فوج ان کے خلاف آپریشن کرے گی اس کو نقد جنت کی بشارت ہے. اور اس فوج سے کہا گیا ہے کہ جو اس فوج کے شہداء ہوں گے ان کو افضل الشہداء کہا گیا. یعنی جنگ بدر کے شہداء کے مقابلے پر ان کو اجر دیا جائے گا, کیونکہ جنگ بدر والے ہمارے افضل الشہداء ہیں, اور اس کے مقابلے پہ ان کو اجر دیا جائے گا کہ جو خوارج کے خلاف لڑیں گے. تو زیاد حمید صاحب, جو خوارج کے خلاف جاری آپریشن کے مخالف ہیں ان کی سٹینڈنگ پھر کیا ہے؟ یہی بات عرض کر رہے ہیں کہ وہ بڑی خطرناک گراؤنڈز پہ کھڑے ہوئے ہیں, کیونکہ وہ اگر اس وقت براہ جو لوگ خوارج کی حمایت کر رہے ہیں, جو لوگ پاک فوج کی راہ میں رکاوٹ ڈال رہے ہیں, جو خوارج کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں, ان کو بچا رہے ہیں, وہ جہنم کے اتنا قریب ہیں کہ اگر ان کو اندازہ ہو جائے تو ان کی راتوں کی نیندیں اڑ جائیں. یہ شاید وہ جہنم میں جا چکے ہوں گے, کیونکہ خوارج کو کلاب النار سیدی رسول اللہ نے فرمایا. اس لیے کہ یہ مسلمان کا بھیس بدل کے آتے ہیں. دیکھیے مشرک تو نظر آتا ہے سامنے, غزوہ ہند الگ ایک حدیث ہے, اس کی ہم بات کریں گے. کافر یہودی نصارہ الگ نظر آتے ہیں, یہ مسلمانوں کی صفوں میں ہوتے ہیں, یہ نعرے اسلامی لگاتے ہیں, قرآن پڑھتے ہیں, داڑیاں رکھتے ہیں. سوال ہے یہاں پر, جماعت اسلامی جو موجودہ صورتحال میں پاک فوج کے ساتھ نہیں کھڑی ہے, آپریشن کی مخالف ہے, اگر مولانا مودودی ہوتے تو کیا وہ بھی یہی رویہ اپناتے؟ میرا نہیں خیال ہے. مولانا مودودی خاصے سمجھدار آدمی تھے اس حوالے سے, اور ان کا بڑا ویژن تھا. اور مولانا مودودی کے بعد آپ نے دیکھا کہ جماعت اسلامی ختم ہو گئی, اور اب تو ہم کہتے ہیں کہ جماعت اسلامی کو ڈسبینڈ کر دینا چاہیے, اس کو فارغ کر دیں, کیونکہ امت رسول کی کوئی خدمت یہ نہیں کر رہی آج خوارج کے ساتھ کھڑی ہو کے. اور دیکھیے جب حق و باطل کی اتنی کھلی جنگ ہو تو پھر نیوٹرلٹی نہیں ہوتی. کوئی شخص یہ نہیں کہتا کہ میں نیوٹرل ہوں اس جنگ میں یہ پاک فوج کے بھی ساتھ نہیں ہوں, میں خوارج کے بھی ساتھ نہیں ہوں. اگر آپ پاک فوج کے ساتھ نہیں ہیں تو پھر آپ خوارج کے ساتھ ہیں. یہ بات بالکل واضح کر لیں لوگ. جو بات ہم کر رہے تھے کہ سیدی رسول اللہ نے خاص طور پر مشرق کا ذکر فرمایا, اور مشرق سے مراد یہی خطہ ہے. ایک ہم تھوڑی سی بات پہلے یہاں واضح کر دیں, کیونکہ خوارج کا جو پروپیگنڈا ہے جس کو خوارج بہت ایکسپلائٹ کرتے ہیں, استعمال کرتے ہیں پاکستان کے خلاف, وہ دو طرح کی احادیث مبارکہ ہیں. ایک حدیث مبارک ہے غزوہ ہند کی, جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان فوجیں ہند سے جنگ کریں گی, ہندوستان سے جنگیں ہوں گی. تو خوارج اس کی یہ تشریح نکالتے ہیں, وہ یہ کہتے ہیں, کیونکہ خاص ڈیفینیشن خوارج کی سیدی رسول اللہ نے یہ بھی فرمائی تھی کہ جو آیتیں کافروں کے لیے نازل ہوتی ہیں ان آیتوں کو مسلمانوں پر اپلائی کرتے ہیں. یعنی وہ آیت مسلمان کے لیے ہے نہیں, یہ سزا, یہ پنشمنٹ, وہ سزا, یہ کفر کے جو فتوے ہیں وہ مسلمانوں کے لیے ہے نہیں, وہ کفر, وہ مشرک کے لیے, کافر کے لیے, لیکن اس کا اپلائی وہ مسلمانوں پہ کرتے ہیں. غزوہ ہند مسلمانوں نے لڑنا ہے ہندوستان کی فوج کے ساتھ, اس پہ ہم آگے تفصیل سے بات کریں گے سیدی رسول اللہ نے اس کے بارے میں کیا فرمایا. مگر یہ خوارج کہتے ہیں کہ چونکہ پاکستان ہندوستان کا حصہ تھا, لہٰذا ہم جو پاکستان پر حملے کر رہے ہیں تو غزوہ ہند ہم لڑ رہے ہیں, اپنے آپ کو غزوہ ہند کے مجاہد بناتے ہیں. یہ ایک بالکل کفر اور خرافات ہے کہ جس کو وہ حدیث کو بہت زیادہ وہ ایکسپلائٹ کرتے ہیں. وہ ایک حدیث جس کی ٹرانسلیشن وہ یہ غلط کرتے ہیں, وہ یہ ایک حدیث مبارک ہے کہ مشرق سے, اگین یہاں مشرق کا ذکر کیا گیا, اگین یہاں ذکر کیا گیا ہے خراسان کی جانب, کہ یہاں سے لشکر اٹھیں گے, اور ترجمہ کیا جاتا ہے کہ ان کے سیاہ جھنڈے ہوں گے, اور ان لشکروں میں امام مہدی ہوں گے. حضور نے فرمایا, اور یہ لشکر جو ہوگا یہ جا کے بیت المقدس شریف پہنچے گا, یہ سیدھا پہنچے گا بیت المقدس یروشلم, فلسطین کو آزاد کرائے گا. یہ حدیث مبارکہ ہے اس طرح کی. انہوں نے کیا خوارج نے کہ اپنے آپ کو خراسان کا مجاہد دکھانے کے لیے اپنے جھنڈے کالے کر لیے, اپنے آپ کو خراسان کا مجاہد کہنے لگے, اپنے آپ کو غزوہ ہند کا مجاہد کہنے لگے, اور پاکستان پر حملے کرنے لگے. یعنی مکمل دین کو ہائی جیک کرنے کی انہوں نے کوشش کی, ان بدبختوں نے, ان جہنم کے کتوں نے. اور جس طریقے سے آج آپ عراق میں دیکھ رہے ہیں کہ گروہ نکلا جس نے خلافت کا اعلان کر دیا اپنے آپ کو, ابو بکر بغدادی نے, اس نے اپنے آپ کو خلافت, اور جو مسلمانوں کے سروں سے فٹ بال کھیلے, مسلمانوں کو ذبح کر کے ان کے کلیجے چبائے, جو یہ دعویٰ کرے کہ ہم خانہ کعبہ کو, چونکہ خانہ کعبہ بت بن چکا ہے لہٰذا ہم اس کو گرا دیں گے, مسمار کر دیں گے, استغفر اللہ العظیم ان للہ و انا الیہ راجعون, جو یہ کہے کہ ہم انبیاء اور صحابہ کرام کے مزارات کو گرا کے قبریں اکھاڑ دیں گے, وہ گروپ کہے کہ ہم خلافت قائم کرنے جا رہے ہیں. یہ ہے وہ دین کی ہائی جیکنگ, جو کہ جس کی وجہ سے خوارج کے بارے میں سیدی نے فرمایا تھا کہ جہنم کے کتے ہیں اور ان کو قتل کرنا واجب ہے.
حدیث مبارکہ میں یہ جو ذکر آیا ہے مشرق کا، یہیں خراسان کا بار بار تذکرہ ہوا ہے، خراسان میں کون سے علاقے آتے ہیں؟ اب دیکھیں ایک بڑی اہم سوال جو آپ نے کیا ہے، اس کنفیوژن کو دور کرنا مکمل طور پر ضروری ہے۔ پاکستان اس وقت وجود نہیں رکھتا تھا، یاد رکھیے گا، لیکن حدیث مبارکہ میں جب اس خطے کا ذکر کیا گیا ہے تو 4 الفاظ استعمال فرمائے گئے ہیں۔ سیدی رسول اللہ نے لفظ ہند استعمال فرمایا ہے۔ اقبال کا وہ شعر آپ کو یاد ہوگا، میرے عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے، میرا وطن وہی ہے، میرا وطن وہی ہے۔ سیدی رسول اللہ کی بڑی مشہور حدیث شریف ہے جس کا مفہوم ہے کہ میں عرب ہوں لیکن عرب مجھ میں سے نہیں، میں ہند میں سے نہیں ہوں لیکن ہند مجھ میں ہے۔ بڑی مشہور ماشاءاللہ خوبصورت ترین حدیث ہے۔ پھر ایک حدیث ہے جو آپ نے فرمایا کہ مجھے ہند کی طرف سے ٹھنڈی ہوا آتی ہے، جس پر اقبال کا مشہور شعر ہے جیسے ہم نے کہا کہ میرے عرب، تو ہند کی ایک اصطلاح ہے جو سیدی رسول اللہ استعمال فرماتے رہے، غزوہ ہند آپ نے استعمال فرمائی ہے۔ دوسری اصطلاح جو آپ نے اس خطے کے لیے استعمال فرمائی ہے وہ سندھ ہے۔ ایک حدیث شریف ہے جس میں آپ نے فرمایا کہ میری فوج کے لشکر سندھ اور ہند پر حملے کریں گے، تو سندھ، محمد بن قاسم آپ کو یاد ہے وہ سندھ پر آئے تھے، اور اس وقت سندھ تقریباً آدھا پاکستان تھا، محمد بن قاسم ملتان تک تشریف لائے تھے اور یہ علاقہ آپ نے فتح کیا تھا۔ پھر جو لفظ آپ نے اس خطے کے لیے استعمال کیا ہے وہ مشرق ہے، جنرلی ایسٹ، مشرق کی جانب سے، وہاں مشرق سے آپ نے فرمایا کہ مسلمان لشکر بھی اٹھیں گے کہ جن میں امام مہدی ہوں گے، اور آپ نے یہ بھی فرمایا کہ خوارج کا فتنہ بھی یہیں سے اٹھے گا، اور آج آپ دیکھتے ہیں کہ خوارج کا فتنہ اسی علاقے سے اٹھا ہوا ہے اور پاک فوج اس کو سرکوبی کر رہی ہے۔ پھر آپ نے لفظ استعمال فرمایا خراسان کا۔ خراسان میں بھی جو حدیث مبارکہ ہیں آپ نے اس میں جو لفظ استعمال فرمایا قبل خراسان یا قبل خراسان، جس کو جو مرضی اعراب لگا لیں آپ، اعراب پہ اگر آپ اختلاف کرتے ہیں، یعنی خراسان سے پہلے یا خراسان کی جانب، یہ دونوں لفظ استعمال ہوئے ہیں، اور ایک آدھ حدیث میں خراسان کا لفظ بھی استعمال ہوا ہے۔ جو پاکستان کا شمالی حصہ ہے، بلوچستان سے لے کر پورا ہمارا فرنٹیئر ٹرائبل ایریا سے لے کے پورا ناردرن پاکستان، یہ بھی خراسان ہے۔ سو اگر آپ تینوں ڈیفینیشن لے لیں، ترجمہ لے لیں کہ خراسان لے لیں، خراسان کی جانب لے لیں، خراسان سے پہلے لے لیں، جو بھی ترجمہ آپ لیتے ہیں اس میں سارا شمالی پاکستان شامل ہو جاتا ہے، اور مشرق جب کہتے ہیں تب بھی پاکستان شامل ہوتا ہے، ہند جب کہتے ہیں تب بھی پاکستان شامل ہوتا ہے، کیونکہ ہند جو ہے اب تقسیم ہو کر مشرق ہند اور مسلم ہند میں تبدیل ہو گیا۔ تو زیادہ صاحب کچھ اسکالرز اور ریسرچرز کا یہ بھی کہنا ہے کہ خراسان میں ایران کا بھی کچھ حصہ ہے، سینٹرل ایشیا کا بھی کچھ حصہ ہے۔ درست آپ نے بات صحیح فرمائی، کیونکہ خراسان کا جو خطہ پرانا خراسان تھا اس میں سارا ایران، افغانستان، سینٹرل ایشیا، اور جیسے ہم نے کہا کہ پورا شمالی پاکستان اس میں شامل تھا۔ لہذا جب خراسان کی بات کی جاتی ہے، دیکھیے ایک بات ذہن میں رکھیے گا، جیسے ہم نے کہا کہ سیدی رسول اللہ نے جنرل ڈائریکشن کی بات کی ہے، بات کی ہے خراسان کی جانب، پھر آپ نے فرمایا مشرق کی جانب، پھر آپ نے فرمایا ہند کی جانب، تو یہ ایک جنرل ایریا ہے، لہذا کوئی پن پوائنٹ ایریا نہیں ہے یہ کہ یہ کہیں کہ صاحب یہ علاقہ صرف ایران میں ہے یا علاقہ صرف افغانستان میں ہے، یہ علاقہ پاکستان ہے۔ اس میں اب اس کی وجہ ہم آپ کو بتاتے ہیں کیوں کہ ہم یہ بات کر رہے ہیں۔ خوارج کیا کرتے ہیں، جو انٹرپریٹیشن نکالتے ہیں اس حدیث کی کہ جی خراسان سے کالے جھنڈے والے لشکر نکلیں گے، لہذا ہم نے اپنا جھنڈا کالا بنا لیا، لہذا ہم خراسان کے لشکر ہیں۔ یاد رکھیے گا ایک بات بڑی اچھی طریقے سے کہ خراسان کی احادیث مبارکہ کو آپ غزوہ ہند کی احادیث سے الگ نہیں کر سکتے۔ آپ کسی صورت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ احادیث مبارکہ جو سیدی رسول اللہ نے ہند کے بارے میں فرمائی ہیں ان کو، کیونکہ یہ سارا علاقہ ایک ہی ہے، ہند، مشرق اور خراسان یہ ایک پیکج ہے، اور احادیث مبارکہ اس میں آپس میں جڑی ہوئی ہیں۔ ہند کے بارے میں ایک بڑی مشہور حدیث ہے سیدی رسول اللہ نے جو فرمائی، اور ہم آپ پڑھ کے سناتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سیدی نے ہندوستان کا تذکرہ کیا اور فرمایا ضرور تمہارا ایک لشکر ہندوستان سے جنگ کرے گا اور اللہ ان مجاہدین کو فتح عطا فرمائے گا، حتیٰ کہ مجاہدین ان ہندو بادشاہوں کو بیڑیوں میں جکڑ کر لائیں گے، اور اللہ اس عظیم جہاد کی برکت سے ان مجاہدین کی مغفرت فرمائے گا۔ پھر یہ مسلمان واپس پلٹیں گے تو عیسیٰ علیہ السلام کو شام میں پائیں گے۔ یہ نوٹ کیجئے گا، بڑی اہم بات ہے، اس لیے کہ خراسان والی حدیث میں بھی اس کا ذکر آتا ہے، لہذا ہم اس کو جوڑیں گے اس سے۔ اس پر حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ اگر میں نے یہ غزوہ پایا، غزوہ ہند پایا، تو میں اپنا سارا مال و اسباب بیچ دوں گا اور میں اس میں شامل ہوں گا، اور جب پلٹوں گا تو میں ایک آزاد ابو ہریرہ ہوں گا جو عیسیٰ علیہ السلام کو شام میں پائے گا۔ اور پھر وہ حضور سے کہتے ہیں کہ سیدی کیا میں عیسیٰ علیہ السلام کو یہ بتا سکتا ہوں کہ میں آپ کا صحابی ہوں؟ حضور اس پہ مسکرا پڑے، معصوم سوال تھا، حضور مسکرا پڑے، کہتے ہیں بہت مشکل، بہت مشکل۔ اب اس کو یاد رکھیے گا، دیکھیے ایک بات، سیدی رسول اللہ نے اس ایک حدیث میں پوری ملٹری اسٹریٹجی کلیئر کر دی ہے کہ آئندہ آنے والے وقتوں میں کیا ہونے والا ہے۔ مسلمانوں کی ایک فوج ہندوستان سے جنگ کرے گی اور پوری دنیا اس بات سے واقف ہے، اس میں کسی کو ڈاؤٹ نہیں ہے کہ وہ فوج پاک فوج ہے۔ یہ پاکستان سیدی رسول اللہ نے اپنی نگرانی میں تیار کروایا تھا۔ یہ بات ہم اس لیے بڑے اعتماد سے کہہ رہے ہیں کہ اس بات کو ڈیفائن کر کے، ڈسکس کر کے ہم 1000 دفعہ ختم کر چکے ہیں۔ قائد اعظم کو حضور کی زیارت ہوئی، حضور نے حکم دیا قائد اعظم کو کہ ہندوستان جاؤ، تم سے ڈیوٹی لینی ہے۔
خان آف قلات جب بلوچستان کو الگ کرنا چاہ رہے تھے پاکستان سے تو خود ایکنالج کرتے ہیں، ان کے پوتے نے ایکسپریس نیوز پہ مبشر لقمان کے پروگرام میں کھل کے سامنے آ کے کہا ہے کہ ہمیں حضور نے ڈائریکٹ حکم دیا تھا کہ بلوچستان کو پاکستان سے ملاؤ، پاکستان بن رہا ہے، بلوچستان کا صوبہ بھی اللہ کے رسول کے حکم سے جڑا ہوا ہے۔ علامہ شبیر احمد عثمانی کو سیدی رسول اللہ کی خواب میں زیارت کی، انہوں نے فرمایا قائد اعظم میرا سپاہی ہے، اس کے ساتھ شامل ہو جاؤ جا کے۔ قائد اعظم اقبال کے خواب اور مشن اور ویژن جو تھا اس کی بنیاد پر بنا۔ نعمت اللہ شاہ ولی نے آج سے 600 سال پہلے جب بشارتیں دی ہیں اس خطے کے حوالے سے تو انہوں نے مومنان غربی کا ذکر کیا ہے، مغربی پاکستان کے مسلمان جو ہیں وہ ہندوستان پر فاتحانہ غازیانہ قبضہ کریں گے۔ تو اس میں کسی کو ڈاؤٹ ہی نہیں ہے کہ یہ پاکستان جو سیدی رسول اللہ نے اپنی نگرانی میں تیار فرمایا ہے، جس کو غزوہ ہند کے لیے تیار کیا گیا ہے، یہی لشکر ہوگا، یہی پاکستان آرمی ہوگی جو سیریا جائے گی، شام جائے گی، اس وقت جب آخری زمانے میں اسرائیل کے ساتھ ایک فائنل بیٹل ہوگی۔ اور یاد رکھیے گا کہ پاکستان آرمی کی تربیت اللہ پچھلے کئی برسوں سے اس کام کے لیے کروا رہا ہے۔ ہم مسلم دنیا کی واحد آرمی ہیں جو غزوہ ہند بھی لڑ رہی ہے، ہم انڈیا سے بھی لڑ رہے ہیں، ہم خوارج کے خلاف بھی لڑ رہے ہیں، اور ہم یہودیوں کے خلاف شام میں لڑ چکے ہیں۔ پاکستان ایئر فورس شام جا کے اسرائیلیوں کو مار کے گرا چکی ہے، اور آنے والے وقتوں میں پچھلے دنوں ابھی فلسطین میں ایک زبردست مظاہرہ ہوا تھا جس میں فلسطینیوں نے پاکستان آرمی کو دعوت دی تھی کہ آپ آئیں اور ہمیں آزاد کرائیں۔ تو یہ یاد رکھیے گا کہ اس خطے سے، خراسان سے، مشرق سے، ہند سے 2 فوجیں شام نہیں جائیں گی۔ حضور نے جب خراسان والی فوج کا ذکر کیا ہے تو وہاں بھی حضور نے فرمایا کہ خراسان سے ایک فوج اٹھے گی جس کے اندر امام مہدی ہوں گے، وہ فوج شام میں جائے گی اور وہ شام میں پہنچ کے بیت المقدس پہنچے گی۔ اس معاملے سے متعلق بہت سے اہم سوالات ہیں، لیکن ایک بریک کی طرف مجھے جانا ہے۔ بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو وہ سوالات بھی آپ کے سامنے رکھیں گے۔ بریک کے بعد دی ڈیبیٹ ود زید حامد میں ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ زید حامد صاحب، خوارج کے خلاف ایک تو جنگ پاکستان کی فوج لڑ رہی ہے، دنیا کے باقی خطوں میں جہاں جہاں خوارج موجود ہیں کیا ان کے خلاف بھی جنگ لڑی جا رہی ہے یا پھر ابھی وہ وہاں پر فتح حاصل کر رہے ہیں؟ دیکھیے، یہ اس وقت پوری مسلمان دنیا میں ایک حدیث شریف ہے، ہم آپ کو بتائیں، بڑی اہم حدیث شریف ہے۔ میرے آقا سیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بالکل واضح بتا دیا تھا کہ عربوں میں جنگیں در جنگیں ہوں گی، عرب دنیا تباہ و برباد ہو جائے گی۔ حدیث شریف میں ذکر آتا ہے کہ عرب جب بالکل جنگوں میں گھر جائیں گے، بے اختیار جنگیں ہوں گی عربوں کے اوپر، اور پورا عرب جو ہے حالت جنگ میں ہوگا، کوئی مستحکم حکومت وہاں نہیں ہوگی۔ اس وقت حضور نے فرمایا، ایک حدیث شریف ہے کہ اللہ تعالیٰ غیر عرب قوم میں سے ایک فوج اٹھائے گا جس میں عربوں سے زیادہ شہسوار فائٹر ہوں گے، تگڑے فائٹر ہوں گے، اور اس قوم کا اسلحہ عربوں سے زیادہ طاقتور ہوگا۔ یہ اشارہ پاکستان کی طرف۔ اب آپ یہ نوٹ کیجئے کہ پوری عرب دنیا میں سب سے زیادہ خوبصورت فائٹر پاکستان میں ہے، اور پاکستان اس دنیا کا واحد مسلمان غیر عرب مسلمان ملک ہے جس کے پاس ایٹمی ہتھیار ہیں۔ یہ بھی بشارت پاکستان کے لیے سیدی رسول اللہ دے چکے ہیں، عربوں کی حفاظت کے لیے۔ اور آپ نوٹ کریں گے کہ پچھلے 30 سال سے جب بھی عربوں کو خطرہ ہوا ہے ان کی حفاظت کے لیے یہی غیر عرب فوج گئی ہے جس کے ہتھیار عربوں سے بہتر تھے، جس کے فائٹر عربوں سے بہتر تھے۔ اللہ اکبر، یہ پاک فوج ہی۔ تو پاکستان کے پاس اب ایٹمی ہتھیار بھی موجود ہیں، تو کیا یہ اسرائیل یا غزوہ ہند میں استعمال ہوں گے؟ اب یہی حقیقت ہے۔ دیکھیے، بات یہی ہم عرض کر رہے ہیں کہ انہوں نے کیا ہے اب کی دفعہ کہ پاکستان کو خوارج کے ساتھ الجھا دیا ہے۔ یہاں پر پاکستان آرمی اب خوارج کے خلاف خود جنگ لڑ رہی ہے، اور اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے پہلی مرتبہ اسرائیل نے مسلمان ملکوں میں جنگیں مسلط کر دی ہیں، خوارج چھوڑ دی ہیں، خود اسرائیلی فوجیں داخل ہو گئی ہیں اور ان کو روکنے والا کوئی نہیں ہے۔ اور حدیث شریف میں یہ لکھی ہوئی تھی بات کہ جب عرب لاچار ہو جائیں گے، عاجز ہو جائیں گے، جب وہ خود اپنا دفاع نہیں کر سکیں گے تو پھر یہاں سے فوجیں نکلیں گی جو ان سے طاقتور ہوں گی، ان کے دستے ان سے لڑاکا دستے ہوں گے، اور یہ غیر عرب قوم ہوگی۔ اور دیکھیے، جس طرح جب بات اب ہم نے عرض کیا نا کہ تمام احادیث مبارکہ کو سامنے رکھیں، ایک حدیث کو الگ سے نہ اٹھائیں۔ جب ذکر کیا گیا کہ میرے عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے، ہندوستان سے حضور سیدی رسول اللہ کو خوشبو آئی نا۔ جب کہا گیا کہ میں ہند سے نہیں ہوں لیکن ہند مجھ میں ہے، اور اگر اس کو آج آپ ترجمہ کریں، اس کی جو آج کا مفہوم ہوگا کہ پاکستان مجھ میں ہے۔ اللہ اکبر، اللہم صلی وسلم مبارک، کیونکہ آج تو ہند تقسیم ہو کے پاکستان بن چکا ہے۔ اچھا صاحب، اسلامک اسکالرز کے مطابق غزوہ اس جنگ کو کہتے ہیں جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ذاتی حیثیت میں شرکت کی ہو، تو غزوہ ہند میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ذاتی حیثیت میں شرکت کریں گے؟ ذرا اس کو ایکسپلین کیجیے۔ دیکھیے، ایک بات بالکل واضح اچھی طرح سمجھ لیں، اشفاق احمد صاحب بھی اس بات کو فرمایا کرتے تھے، بار بار ہم اس کو کوٹ کرتے ہیں کہ یہ پاکستان اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے۔ اس پاکستان کو چھوٹا نہ سمجھیں، یہ صالح علیہ السلام کی اونٹنی کی طرح ہے، معجزے سے بنا ہے، معجزے سے قائم ہے۔ اس پاکستان کو براہ راست سیدی رسول اللہ نے اپنی قیادت میں بنایا ہے۔ اس کے قومی ترانے پہ لکھا ہے نا آخر میں، سایہ خدائے ذوالجلال، اس کے اوپر سایہ سیدی رسول اللہ بھی ہے۔
آپ ممتاز مفتی کی کتاب لبیک پڑھیے کہ جس میں جب 65 کی لڑائی ہوئی تو مسجد نبوی میں لوگوں نے خواب دیکھے کہ سیدی رسول اللہ میدان جنگ کے لباس میں اصحاب بدر کے ساتھ پاکستان کے دفاع کے لیے پاکستان پہنچ رہے ہیں. یہ باتیں ڈاکومنٹڈ ہیں, لکھی گئی ہیں, یہ ہماری اپنی ایجاد کردہ نہیں ہے, 1000 دفعہ بیان کی جا چکی ہیں. جیسے ہم نے بات کی قائد اعظم کو سیدی رسول اللہ نے حکم دیا, ہم نے آپ کو یہ بات بتائی کہ علامہ شبیر احمد عثمانی کو قائد اعظم سیدی رسول اللہ تشریف لائے, خان آف قلات کو سیدی, اور اس طرح بہت سارے لوگوں کو سیدی نے خود آ کے حکم دیا کہ پاکستان بنانا ہے, پاکستان کی حفاظت کی جاتی ہے روحانی طور پر. تو جو ہندوستان سے جنگ لڑی جائے گی, جو آخری جنگ ہوگی, وہ غزوہ ہوگی. اس میں سیدی رسول اللہ براہ راست روحانی طور پر شریک ہوں گے, قیادت فرمائیں گے, ہدایات دیں گے, گائیڈنس کریں گے, اور اس کا اجر غزوے جتنا ہوگا. اس جنگ میں ہندوستان کے مسلمانوں کی کیا پوزیشن ہوگی؟ دیکھیے, جو ہندوستان کے مسلمانوں کا معاملہ ہے وہی حال ہوگا جو مکے کے اندر مسلمانوں کا تھا, کہ جو مشرکوں کے ساتھ رہتے تھے وہاں, کہ جب مسلمان داخل ہوئے تو ان سے کہہ دیا گیا تھا کہ جو مسلمان اپنے آپ کو گھروں میں بند کر لیتے ہیں, اب جو جس طرح بچایا جائے گا. جنگ تو کفار اور ان کے سربراہوں کے خلاف ہوتی ہے, عوام الناس کے خلاف تو کبھی نہیں ہوتی. غزوہ ہند کے حوالے سے اسی لیے یہ بات دیکھی, سیدی رسول اللہ نے بار بار تاکید غزوہ ہند کی فرمائی. اب یہ بات نوٹ کیجئے گا کہ ہم جب بات کرتے ہیں ان خراسان والی احادیث کی, تو یہ بات بڑی اچھی طرح نوٹ کر لیں کہ خراسان کی ایک حدیث میں جو کہا گیا ہے کہ خراسان کی جانب سے لشکر نکلیں گے, خراسان کی طرف سے فوجیں اٹھیں گی, اور وہ جائیں گی بیت المقدس, جبکہ دوسری طرف غزوہ ہند کی حدیث میں واضح فرما دیا گیا ہے کہ ہندوستان فتح کرنے والی فوج پہنچے گی بیت المقدس. یہ دو فوجیں نہیں ہیں, ایک ہی فوج ہے. اور یہ خوارج کیا کر رہے ہیں کہ اپنے آپ کو غزوہ ہند والی فوج بنا رہے ہیں, اپنے آپ کو خراسان والا لشکر بنا رہے ہیں, اور اس کے لیے وہ سہارا لیتے ہیں اس بات کا کہ حدیث کی ٹرانسلیشن کی جاتی ہے کہ خراسان کی جانب سے وہ لشکر اٹھیں گے جن کے سیاہ جھنڈے ہوں گے. اب یہاں پہ جو اختلاف ہے سیاہ جھنڈوں کی ٹرانسلیشن میں, لفظ استعمال ہوا ہے رایات السود, جس کو آپ ٹرانسلیٹ کر سکتے ہیں کالے جھنڈے, مگر جو 1400 سال پہلے احادیث مبارکہ موجود ہیں صحابہ کرام کی کہ جس کے اندر یہ لفظ اسود, سود, سودا یہ استعمال ہوا ہے کالے کے معنی میں نہیں, اتھارٹیرین کے معنی میں, بااختیار کے معنی میں, ڈگنیفائڈ کے معنی میں. مثلا ایک حدیث شریف ہے صحابہ حضرت ابن عمر, حضرت عمر کے بیٹے سے, ان سے کوئی کہتے ہیں کہ معاویہ اسود من عمر, یعنی جب اگر گوگل ٹرانسلیشن میں یہ آپ عربی ڈالیں تو وہ ٹرانسلیٹ کرتے ہیں کہ معاویہ عمر سے رنگ میں کالے تھے. ظاہر ہے کہ یہ حدیث, اس کی ٹرانسلیشن یہ نہیں ہے. اور آگے جا کے پھر اس کو جب تفسیر کی گئی اس کی, جس کو مفہوم اس کے آگے بتایا گیا, تو یہ تھا کہ احکم منہ, یعنی اس سے زیادہ اتھارٹیرین تھے, ان سے زیادہ سخت تھے, شدت میں زیادہ تھے. تو جن جھنڈوں کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ جو مشرق سے اٹھیں گے وہ اتھارٹیرین جھنڈے ہوں گے, ان کی اتھارٹی ہوگی, کوئی روک نہیں سکے گا. زیاد صاحب, جس طرح سے آپ نے خود سے ہی فرمایا کہ خراسان کے علاقوں میں ایران کا بھی کچھ حصہ ہے, سینٹرل ایشیا کا بھی ہے, افغانستان کا بھی ہے, ایران کے پاس بھی کالے جھنڈے موجود ہیں, تو ایک اسکول آف تھاٹ یہ بھی ہے کہ جو لشکر نکلے گا وہ ایران کی طرف سے بھی نکل سکتا ہے, وہ زیادہ ڈگنیفائڈ بھی رہے ہیں. ایران بڑا اسٹرانگلی بلیو کرتا ہے, یہ فیکٹ ہے کہ جو ایران کے لوگ ہیں, ہم ایران گئے تو وہ بڑا اسٹرانگلی, کیونکہ ان کا علاقہ بھی خراسان ہے, ان کا تو باقاعدہ صوبہ خراسان کے نام سے ان کے جھنڈے بھی کالے ہیں. مگر بات یہ ہے کہ ایرانیوں کے ساتھ ہماری یہ بڑی پیار کی بحث ہوتی ہے, بڑی اسٹرانگ ڈبیٹ ہوئی ہماری ان کے ساتھ, اور ہم نے ان کو یہی بات سمجھائی. ہم نے کہا کہ غزوہ ہند تو تمہارے اوپر اپلائی نہیں ہوتا. یہی بات ہم بات کر رہے ہیں کہ خراسان کی حدیث کو آپ غزوہ ہند سے الگ نہیں کر سکتے, اور خراسان کی حدیث کو آپ مشرق والی حدیث سے الگ نہیں کر سکتے, اور خراسان والی حدیث کو میر عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے الگ نہیں کر سکتے, اور خراسان کی حدیث کو آپ اس حدیث سے الگ نہیں کر سکتے کہ میں ہند سے نہیں ہوں لیکن ہند مجھ میں ہے, اور خراسان کی حدیث کو آپ اس فیکٹ سے, اس حقیقت سے الگ نہیں کر سکتے کہ سیدی رسول اللہ نے پاکستان بنوایا ہے, ایران نہیں بنوایا, افغانستان نہیں بنوایا, طالبان نہیں بنوائے, یہ خوارج نہیں بنوائے, پاکستان بنوایا. تو پاکستان کی اہمیت کو کئی ایرانی اسکالرز جب ان کے سامنے ہم نے یہ بات کی تو وہ پاکستان کی اہمیت کو ماننے لگے, اور ہم نے ان کو یہ بات کہی کہ دیکھو تمہارا اگر کوئی رول ہے امت مسلمہ میں تو اس کی قیادت پاکستان ہی کرے گا, تمہیں پسند آئے یا نہ پسند آئے, کیونکہ غزوہ ہند پاک فوج لڑے گی. اللہ تعالیٰ پاک, اور یہ وہی پاک فوج ہے, دنیا کی واحد پاک فوج ہے کہ جو غزوہ ہند کے لیے بھی تیار ہو رہی ہے, اور جس نے اسرائیلیوں کو بھی فلسطین میں جا کے مارا ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ بالکل کلیئر ہے اس حوالے سے کہ غزوہ ہند والی فوج ہی فلسطین آزاد کرانے جائے گی. ایک ٹائم آئے گا کہ جب پاکستانی دستے, دیکھیے میرے والد توپ خانے کی ریجمنٹ کے تھے, اینٹی ایئر کرافٹ گنر تھے وہ,
اور ان کی یونٹ کا ایک پورا دستہ گیا تھا جارڈن اسرائیل کے خلاف لڑنے کے لیے، اور جارڈن کے بادشاہ نے اس وقت ان کو کتیبۃ المجاہد کا خطاب دیا تھا۔ اسی وقت پاکستان ایئر فورس کے دستے گئے تھے شام میں، مصر میں، جارڈن میں، عراق میں پوسٹڈ تھے، اور ہم نے اسرائیلی ایئرکرافٹ کو مار کے گرایا تھا ایئر ٹو ایئر کمبیٹ میں۔ اسرائیل خوف کے مارے آتے نہیں تھے حملہ کرنے کے لیے مسلمان ملکوں پہ کہ آگے پاکستانی دستے کھڑے ہوتے تھے۔ تو ہم یہی بات آپ کو کر رہے ہیں، اللہ کا مزاج سمجھے، اللہ تعالیٰ نے جو حالات اور اللہ تعالیٰ نے جو سکیم بنائی ہے اس کو سمجھیں، جو بزرگوں نے خوشخبریاں پاکستان کے حوالے سے دی ہیں اس کو سمجھیں۔ اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ افغانستان کے مجاہدین، پاکستان کے پشتون ٹرائبل ایریاز کے، ایرانی، ترک، عرب، سینٹرل ایشین، ہر مسلمان شامل ہوگا اس فوج میں کہ جو امام مہدی کی فوج ہوگی اس میں سب شامل ہوں گے۔ اور چونکہ بعد جب امام مہدی تشریف لائیں گے تو قیادت امام مہدی کی ہوگی، کسی ایک قوم، کسی ایک نسل، کسی ایک گروہ کی نہیں ہوگی، حدیث مبارکہ میں صاف لکھا ہے۔ لیکن یہ بھی فرما دیا گیا ہے کہ مشرق سے جو فوج اٹھے گی اس میں امام مہدی ہوں گے۔ اب مشرق سے جو فوج، جب امام مہدی اٹھیں گے، اور اس فوج کو کہا گیا ہے کہ یہ وہ فوج ہوگی جو غزوہ ہند لڑے گی۔ اور یہ فوج پہلے بیت المقدس جائے گی یا پھر پہلے غزوہ ہند برپا ہوگا؟ دیکھیے حدیث شریف میں تو بالکل واضح لکھا ہوا ہے کہ پہلے غزوہ ہند ہوگا، ہندوستان کو یہ شکست دیں گے، اس کے بعد یہ پلٹیں گے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث واضح ہے کہ کہنے کہ پھر میں شام پہنچوں گا تو وہاں عیسیٰ ابن مریم کو پاؤں گا اور ان کو میں بتاؤں گا کہ میں سیدی رسول اللہ کا صحابی ہوں۔ تو سیدی مسکرا کے کہتے ہیں بہت مشکل۔ یہ بڑا اہم نقطہ سمجھنے کا ہے۔ اگر آپ اس پورے ایسپیکٹ کو سمجھ لیں، ہمارے علماء بہت جگہ پہ بڑی خطرناک غلطیاں کر گئے ہیں۔ سب سے خطرناک غلطی جو ہمارے علماء نے کی ہے کہ وہ خراسان والی حدیث کا ترجمہ غلط کر گئے اور پھر اس کو غزوہ ہند کی حدیث سے الگ کر کے پڑھتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے، ہمارے علماء جیو پالیٹکس کے ایکسپرٹس نہیں ہیں۔ انفارچونیٹلی آپ نے قرآن کی بہت ساری تفاسیر میں دیکھا ہوگا کہ سکندر کو ذوالقرنین بنا دیا، یعنی سکندر جو نون ایک مشرک، کافر، مرتد، قاتل، ڈاکو، علامہ اقبال نے اس کو اپنے کلام میں لکھا ہے کہ بحری وہ زمینی قزاق تھا، ایک ڈاکو تھا، اور ہمارے علماء سکندر ذوالقرنین کہتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں قرآن میں جس بادشاہ ذوالقرنین کا ذکر کیا گیا ہے وہ سکندر اعظم، کئی تفسیروں میں لکھی ہوئی ہے یہ بات۔ یہ بڑی بدنصیبی کی بات ہوئی کہ جیو پالیٹکس اور ہسٹری سے ناواقف ہونے کی وجہ سے ہمارے علماء نے غلطیاں کی اس حوالے سے، خراسان والی حدیث کے حوالے، اور اس کو پھر ایکسپلائٹ کیا خوارج نے ہماری کم علمی سے، کم فہمی سے، لوگوں کی غیر توجہی سے۔ جس طرح عرب دنیا میں آپ نوٹ کریں گے کہ پوری عرب دنیا میں غزوہ ہند کے حدیث کو پرے کر دیا ہے، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں انڈیا سے ہمیں کوئی خطرہ نہیں ہے، تو انہوں نے حدیثوں کو ہی بند کر دیا۔ حالانکہ سیاہ ستہ کی حدیث ہیں، بالکل اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے، مستند ترین حدیث ہیں، لیکن عرب دنیا میں آپ دیکھتے ہیں کہ وہ غزوہ ہند کی بات نہیں کرتے۔ اگر عرب مسلمانوں کو سمجھ آ جائے کہ غزوہ ہند میں شرکت کتنا بڑا اجر ہے تو ان کو جان لیں کہ انڈیا سے تجارت کرنے میں اجر نہیں ہے، انڈیا سے غزوہ کرنے میں اجر ہے، تو پورا عرب دنیا سارے کام بند کر کے انڈیا پہنچ جائے انڈیا کے خلاف جنگ کرنے کے لیے۔ یہ غزوہ ہند برپا کب ہوگا؟ ہو رہا ہے، غزوہ ہند از این آن گوئنگ پروسیس۔ جس طرح خوارج کے بارے میں سیدی نے فرمایا نا کہ یہ ہر دور میں نکلیں گے، حضرت علی کے دور میں بھی خوارج نکلے، آج پاک آرمی بھی ان کے ساتھ لڑ رہی ہے، اور آنے والے وقتوں میں دجال کے ساتھ بھی خوارج کی گروہ نکلیں گے، اور خوارج ہمیشہ دجال کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ آج عراق میں خوارج دجال کے ساتھ کھڑے ہیں، آپ کو نظر آ رہی ہے یہ بات صاف صاف۔ خوارج ہمیشہ دجال کے ساتھ کھڑے ہوں گے، ہمیشہ کفر کے ساتھ، مشرک کے ساتھ، ملحدوں کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ IS مشرکوں، ملحدوں، خوارج کا وہ گروہ ہے جس کے پیچھے موساد ہے اور جس کے پیچھے CIA کھڑی ہوئی ہے۔ لہذا ہر جگہ آپ کو ان کی ایک ہی پیٹرن ملے گا۔ TTP کے پیچھے CIA ہے، نیٹو ہے، مشرک ہے، ہندو ہے، آپ کو ہمیشہ یہ پیٹرن ملے گا۔ تو لہذا غزوہ ہند کی جہاں بات کرتے ہیں، جب سلطان محمود غزنوی 17 حملے انہوں نے ہندوستان پہ کیے، ہر حملے میں وہ نیت غزوہ ہند کی کرتے تھے، وہ بھی غزوہ ہند تھا۔ پاکستان آرمی 1948 میں جو ان کے خلاف لڑی وہ بھی غزوہ ہند کا حصہ تھا۔ لیکن اسکول آف تھاٹ یہ بھی کہتا ہے کہ محمود غزنوی سومنات کے مندر پر حملہ کرنے جب آتے تھے تو لوٹ مار کر کے چلے جاتے۔ جو مرضی کفار کہتے رہیں، جو مرضی مشرک کہتے رہیں، بات یہ ہے کہ حقیقت اپنی جگہ ہے کہ دشمنوں کا پروپیگنڈا تو یہ ہوگا، ظاہر ہے، کیونکہ اب ایک نیا پروپیگنڈا شروع کیا گیا، باقاعدہ اس کے لیے اسکالرز لانچ کیے گئے ہیں، باقاعدہ مولوی خریدے گئے ہیں جو یہ کہیں کہ غزوہ ہند کی حدیثیں ضعیف ہیں، غزوہ ہند ہونا ہی نہیں ہے، ہو چکا، پہلے تھا، اب نہیں ہوگا، غزوہ ہند کی حدیثیں غلط ہیں، اس کی انٹرپریٹیشن غلط۔ اس لیے کہ انڈیا کو جو سب سے خطرہ پیدا ہو گیا ہے کہ اگر مسلمان ملت کو اور امت کو یہ معلوم ہو جائے کہ غزوہ ہند لڑنا اتنا بڑا اجر ہے کہ جو غزوہ ہند میں شامل ہوگا وہ افضل الشہداء میں سے ہوگا اور مسلمان فوجیں ہندوستان پر قبضہ کریں گی۔ جب یہ بات چل ہی نکلی ہے تو آپ سے ہی ہم یہ جانتے ہیں کہ جو احادیث غزوہ ہند سے متعلق ہیں کیا وہ صحاح ستہ میں سے ہیں یا پھر اس سے الگ ہے؟ نہیں جی، سیاہ ستہ کے اندر پورا ذکر ہے، سیاہ ستہ کی جو 6 مشہور کتابیں ہیں ان کے اندر بھی ذکر ہے، اس کے علاوہ بھی بڑی حدیث، سیاہ ستہ کے علاوہ بھی حدیث کی بڑی کتابیں ان میں بھی ذکر ہے۔ اور دوسری بات جیسے ہم نے آپ کو عرض کیا کہ پورا آپ مزاج اللہ تعالیٰ کا سمجھے۔ اقبال جب کہتے ہیں خودی کا ترجمہ ہو جا، خدا کا رازدار ہو جا، خدا کا راز سمجھے نا۔ پاکستان کو سیدی رسول اللہ نے اپنی نگرانی میں کیوں بنایا؟ سارے صاحب نظر، صاحب بصیرت، آپ چاہے لکھنگری اٹھا کے پڑھ لیں ممتاز مفتی کی، لبیک اٹھا کے پڑھ لیں، چاہے عرفان
آج کل کے دور کے جتنے ڈاکٹر اجمل نیازی نے بھی ایک پروگرام عرفان اللہ صاحب کے ساتھ کیا، جیلم کے ایک درویش ہے ان کے ساتھ کیا، انہوں نے کہا پاکستان بننے کا کوئی مقصد ہی نہیں ہے، کوئی مقصد نہیں تھا پاکستان بننے کا سوائے اس کے کہ سیدی رسول اللہ کی یہ حدیث مبارکہ غزوہ ہند کی پوری ہونی تھی، اور اس کے بعد یہ لشکر پلٹیں گے، یہی لشکر ہیں جو خراسان کے لشکر ہیں، یہی لشکر ہیں جو مشرق کے لشکر ہیں، یہی لشکر ہیں جو غزوہ ہند کے لشکر ہیں۔ کوئی خراسان کے لشکر خوارج نہیں ہے جو کالے جھنڈے اٹھا کر آئیں گے، یہ ڈگنیفائڈ فلیگز ہیں، آنریبل فلیگز ہیں۔ محکم ترجمے کی غلطی کی جاتی ہے جس کی وجہ سے انٹرپریٹیشن تبدیل کر، اقبال اس پر روئے تھے، چیخے تھے، چلائے تھے، اقبال نے کہا تھا مالک یہ حرف شیریں ترجمہ تیرا ہے کہ میرا، یہ ترجمہ کے احکام تو تیرے برحق ہے مگر اپنے مفسر تعویل سے بناتے ہیں قرآن کو پاجن، یعنی آپ احکامات تو واضح ہیں لیکن ٹرانسلیشن انٹرپریٹیشن تعویلوں سے ہم قرآن کو سنسکرت کی کتاب بنا دیتے ہیں۔ تو زید حامد صاحب، پاک فوج جو خوارج کے خلاف اس وقت جنگ لڑ رہی ہے یہی غزوہ ہند لڑے گی؟ دیکھیے یہی سب سے بڑی خوشخبری ہے، دنیا میں کوئی فوج اتنی خوش نصیب نہیں ہے جتنی پاک فوج ہے۔ ہماری پاک فوج کی قیادت کو اب یہ ریئلائز کر لینا چاہیے کہ اللہ کے رسول نے جو نصیب آپ کا لکھا ہوا ہے اب آپ اس سے فرار اختیار نہیں کر سکتے، اس کو اون کریں، ایکنالج کریں، اپنی ڈاکٹرن بنائیں کہ ہماری ملٹری ڈاکٹرن ہوگی غزوہ ہند، ہماری پوری اسٹریٹجی بلڈ کر۔ دیکھیں بات سیدی رسول اللہ کی ایک حدیث آپ کو سناتے ہیں۔ ایک صحابی نے گھر بنایا، کھڑکی بنائی اس کے اندر، سیدی نے پوچھا کھڑکی کس لیے بنائی ہے؟ فرمایا سیدی اس سے دھوپ اور ہوا اندر آئے گی۔ سیدی نے فرمایا کہ اگر تم نیت کر لیتے کہ اس سے اذان کی آواز اندر آئے گی، دھوپ اور ہوا تو ویسے ہی آ رہے تھے۔ بات یہ ہے کہ ہندوستان سے جنگ تو آپ کی ہونی ہے، آپ حالت جنگ میں ہیں، ہر مارکا جو آپ ہندوستان سے لڑتے ہیں وہ غزوہ ہند کی جھڑپ ہوتی ہے، چاہے وہ کارگل ہو، چاہے 65 ہو، چاہے 71 ہو، چاہے اب ہونے والی لائن آف کنٹرول پہ جھڑپیں ہو، ہر فوجی ہمارا غزوہ ہند میں شامل ہر وقت ہے۔ جو یونیفارم پہن چکا ہے وہ پاکستان کی غزوہ ہند کی فوج میں شامل ہے، اور اس کے علاوہ جو پیچھے سے ان کو سپورٹ کر رہے ہیں، کھانا بھیج رہے ہیں، ان کی مدد کر رہے ہیں، ان کی امداد کر رہے ہیں، پوری قوم اس غزوے میں جو نیت کر لے گا اس غزوے میں شامل ہے۔ لیکن ہم پاکستانی فوج سے کہتے ہیں کہ اس کو اپنی ملٹری ڈاکٹرن بنائیں، اون کریں، نیت کریں کہ ہم غزوہ ہند کے مجاہد ہیں، اللہ آپ کو اس اجر میں شامل کرے گا۔ اور دوسری خوشخبری جو پاک فوج کے لیے ہے کہ یہ خوارج کے خلاف جو فوج لڑ رہی ہے، یعنی کمال ہے، دنیا میں کسی مسلمان فوج کو ایسی بشارت نہیں ہے۔ اور تیسری خوشخبری جو پاک فوج کو ہے کہ یہ عرب دنیا کو بچانے کے لیے بھی یہی فوج جائے گی، فلسطین بھی یہی آزاد کرائے گی، امام مہدی بھی اسی کے دستوں میں شامل ہوں گے، قیادت کریں گے، اور عیسیٰ علیہ السلام سے بھی یہی فوج ملے گی جا کے۔ یہ سب کچھ سیدی رسول اللہ فرما چکے ہیں، اس پر کوئی شک نہیں ہے ہمیں۔ اور یہ اسی لیے ہم بات کر رہے ہیں کہ چاہے مجاہدین کا کوئی دستہ ہو، آپ نے بات کی جماعت الدعوہ کی، جو سنسیئر نیت کے ساتھ، ہم کسی کا نام نہیں لیتے، جو سنسیئر نیت کے ساتھ ہندوستان سے جنگ کرے گا، چاہے وہ کوئی مسلمان جماعت ہو، مسلمان جہادی گروپ ہو، پاک فوج ہو، افغانستان کے دستے ہوں، ایران کے دستے ہوں، ترک دستے ہوں، جو ہمارے ساتھ شامل ہوگا اس غزوہ ہند میں، غزوہ ہند کا اجر پائے گا، اس کی قیادت سیدی رسول اللہ فرمائیں گے، وہ شہید ہوگا تو افضل الشہداء ہوگا، کوئی بدترین مسلمان ہوگا جو اس سعادت سے محروم رہنا چاہے گا۔ حافظ سعید غزوہ ہند کے سپاہی ہیں، جو سنسیئر نیتوں کا حال اللہ جانتا ہے، جو خلوص نیت کے ساتھ اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے اس نیت کے ساتھ کہ میں غزوہ ہند میں شامل ہوں، وہ غزوہ ہند کا مجاہد ہے۔ اس کے فرقے سے، اس کے مسلک سے اللہ تعالیٰ کو کوئی پرابلم نہیں ہے۔ حدیث شریف میں ذکر ہے بے شک کوئی کتنا بھی گناہ گار کیوں نہ ہو، جب غزوہ ہند میں شامل ہوگا تو حضور کی حدیث ہے اللہ اس فوج کے گناہ معاف فرمائے گا۔ تو پاک فوج پہ لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ بڑی گناہ گار فوج ہے، افسر ایسے کرتے ہیں، جو مرضی کریں، گناہ گار ہوگی تو اللہ گناہ معاف فرمائے گا نا، یہ حدیث شریف میں درج کر دیا گیا ہے۔ اصل مقصد ہے مشرکوں کو مقابلہ کرنا، اصل مقصد ہے غزوہ ہند لڑنا، اصل مقصد ہے خوارج کے خلاف لڑنا، اور اصل مقصد ہے فلسطین میں مسلمانوں کی مدد کرنا، اور یہ تینوں کام صرف پاک فوج کے نصیب میں، خوش نصیب فوج ہے، مبارک ہو پاکستانیوں کو اور پاک فوج کو۔ زید حامد صاحب، مجھے ایک بریک کی طرف جانا ہے، بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو اس اہم موضوع پر مزید گفتگو کریں گے۔ کے بعد دی ڈیبیٹ ود زید حامد میں ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ بریک پہ جانے سے پہلے زید حامد صاحب نے تفصیل کے ساتھ بتایا کہ خوارج کا فتنہ کیا ہے، اس کو مٹایا کیسے جائے گا، غزوہ ہند کیسے برپا ہوگا، لیکن زید حامد صاحب ابھی بھی کچھ سوالات باقی ہیں۔ غزوہ ہند جب ہم برپا کرنے کی بات کرتے ہیں تو کیا پاکستان کی فوج ہندوستان کے خلاف کوئی اوفینسو لانچ کرے گی، یا پھر ہندوستان کی طرف سے کوئی اوفینسو لانچ ہوگا، اس کا ہم ڈیفنس کریں گے اور پھر کاؤنٹر اوفینسو ہوگا؟ دیکھیے ایک بات ذہن میں رکھیے گا کہ احادیث مبارکہ میں قیامت تک آنے والے واقعات بیان کیے گئے ہیں، لیکن جنرلی بیان کیے گئے ہیں، یعنی یہ بتا دیا گیا ہے کہ دجال بھی پیدا ہوگا، یہ بھی بتا دیا گیا غزوہ ہند ہوگا، خراسان یا اس پورے خطے سے مشرق سے فوجیں نکلیں گی، عرب دنیا میں تباہی مچے گی، یہ بتایا گیا کہ مسلم دنیا کے اندر عربوں کی مدد کرنے کے لیے غیر عرب فوج ٹائم نہیں بتایا جاتا، وقت نہیں بتایا جاتا، جنرلی اشارے کر دیے جاتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے۔ اور کلامی کے لیے معذرت خواہ ہوں، دجال کا ظہور ہو چکا ہے، میں وہی عرض کر رہا ہوں آپ کو، دیکھیے تو اشارے بتائے جاتے ہیں، اور آپ کو وقت اور حالات کے جیو پالیٹکس کو سامنے رکھتے ہوئے یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ سیدی نے جو بات فرمائی تھی آج کے حالات کے مطابق وہ نشانیاں پوری ہوئی ہیں کہ نہیں۔ تو جہاں تک دجال کے بارے میں سیدی رسول اللہ نے فرمایا، اور دجال
ایسا فتنہ ہے کہ تمام انبیاء نے سیدی سے پہلے اپنی قوموں کو اس فتنے سے ڈرایا، اور یہ بات سیدی نے فرمائی کہ دجال ہر دور میں دجال کے لوگ، دجال کا نظام، دجال کی فوجیں تو موجود ہوں گی، جس طرح فرمایا کہ خوارج کا جو آخری گروہ ہے وہ دجال کے ساتھ نکلے گا۔ آج دنیا میں جو کچھ آپ دیکھ رہے ہیں یہ دجال کا نظام ہے، اس کے لوگ ہیں، اس کا سسٹم ہے۔ وہ فرد جو دجال، جو ایک فرد نکلنا ہے، ایک ون انڈیویجول جو نکلنا ہے، ابھی تک وہ ظاہر نہیں ہوا، وہ سامنے نہیں آیا، کیونکہ احادیث مبارکہ سے یہ بات ثابت ہے کہ وہ اس وقت سامنے آئے گا جب اس کے سامنے امام مہدی ہوں گے یا عیسیٰ علیہ السلام ہوں گے۔ تو ابھی تک ہماری طرف سے بھی جن بزرگوں کا ظہور ہونا ہے وہ نہیں ہوا ہے، لیکن دجال ظاہر اچانک وہ اوور نائٹ اچانک تو نہیں پیدا ہو جائے گا دجال، وہ پوری دنیا میں تباہی مچائے گا، جنگیں برپا کرے گا، جو کہ آج اب دیکھ رہے ہیں، جس کو چاہے آپ نیو ورلڈ آرڈر کہیں یا نیو کون ایوانجیلیکل کرسچن زائنسٹ کی جنگیں کہیں، ری شیپنگ آف دا مڈل ایسٹ کہیں، آپ یہ دیکھیں کہ وہ حدیث شریف میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ دجال مدینے کے باہر تک آ جائے گا لیکن مدینے میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ وہ دجال کا ایک محل بنا ہوگا پہاڑ کے اوپر، مدینے کے باہر وادی بیدا کے اوپر وہ ایک پہاڑ، ایک سفید محل میں رہے گا جا کے، اور آج ہم نے مدینے کے باہر جا کے دیکھا ہے پہاڑ کے اوپر ایک سفید محل بن چکا ہے، یہ سعودی بادشاہوں نے بنایا سفید محل، حدیث شریف میں ذکر کیا گیا ان معاملات کا۔ اب جو ری شیپنگ آف دا مڈل ایسٹ ہو رہی ہے، اب ہم انسان خوف سے کانپ جاتا ہے ایک لمحے کے لیے سوچ کے کہ کیا دجال مدینے کے باہر تک آ جائے گا۔ حدیث شریف میں ذکر کیا گیا ہے کہ اس کی فوجیں بالکل، اور اس کی فوجیں کون ہوں گی؟ کو آسمان سے کیڑے مکوڑے نہیں اتریں گے، اس کی فوجیں نیٹو ہوں گی، اس کی فوجیں امریکنز ہوں گی، اس کی فوجیں اسرائیلی ہوں گی، خوارج ہوں گے۔ خوارج کا گروہ تو دجال کے ساتھ کھڑا ہوگا، جیسے آج عراق میں آپ کو صاف نظر آ رہا ہے کہ خوارج کا گروہ دجال کی فوجوں کے ساتھ کھڑا ہے۔ سعودی عرب کے قریب تو وہ پہنچ چکے ہیں۔ پھر اب یہ جو فتنہ انہوں نے خوارج کا تیار کیا ہے عراق میں، یاد رکھیے گا یہ فتنہ ایران پہ بھی حملہ کرے گا، سعودی عرب پہ بھی حملہ کرے گا، ترکی پہ بھی حملہ کرے گا، اور کردستان کو بھی الگ کرے گا، اور اردن پہ بھی حملہ کرے گا۔ یہ اس لیے کہ یہ اتنا بڑا مانسٹر، اتنا بڑا بھوت تیار کر دیا ہے خوارج کا زائنسٹ نے، شونیوں نے، دجالیوں نے، کہ اب اس سے بچی کچی مسلمان دنیا کو یہ تباہ کریں گے۔ تو زید حامد صاحب، سعودیز کے سمجھنے سے قاصر کیوں ہیں کہ IS کو سپورٹ کرنا ان کے اپنے مفاد میں نہیں ہے؟ دیکھیے یہ اب بہت دیر ہو گئی ہے ان کے لیے، بہت زیادہ دیر ہو گئی ہے۔ جیسے ہم نے بات پہلے بھی آپ کو کہی تھی کہ سعودیوں نے خود ہم سے یہ بات کہی تھی کہ ہم اتنی بری طرح پھنس چکے ہیں اپنی حماقتوں میں، اپنی غلطیوں میں، کہ اب ہم پلٹ بھی نہیں سکتے۔ اور آپ نے رالف پیٹر کا نقشہ دیکھا تھا نا، جی ہاں، اس میں سعودی عرب کو بھی تقسیم کیا گیا ہے نا، مکہ اور مدینے کو الگ کر دیا گیا ہے، اور مکہ اور مدینے کی جو باؤنڈری لگائی ہے انہوں نے وہ بالکل مدینے کے باہر تک باؤنڈری ہے، یعنی اس باؤنڈری کے باہر ساری دجالی فوجیں ہوں گی۔ حضور کی حدیث صاف پوری ہوتی ہے، آپ کو نظر آ رہی ہے، آپ نقشہ اٹھا کے رالف پیٹر کا دیکھیں جس میں اس نے مدینے کی جو صف بندی کی ہے، جو حد بندی کی ہے، اس کے اندر صرف مدینے کی سرحد سے باہر سے ان کی دجالی، اور پھر جو اسرائیل کی ریاست ہے، جو کہ گریٹر اسرائیل کی ریاست جس کو یہ بنانا جا رہے ہیں، جس کے لیے ساری تخریب کاری ہے IS یا داعش کے ذریعے کروا رہے ہیں، گریٹر اسرائیل مدینے کے باہر تک جا رہا ہے۔ خیبر کی جو بستی تھی جہاں پہ یہودیوں کا اپنا قلعہ بندیاں ہوا کرتی تھی، مدینے کے باہر آپ دیکھیں گے کہ وہ بستیاں ہیں، وہاں تک یہودی آنا چاہتے ہیں۔ تو یہ سب سعودی عرب تو ڈس انٹیگریٹ ہو جائے گا کچھ عرصے کے بعد، یہ حدیث مبارکہ میں بالکل لکھی ہوئی بات ہے۔ تو زید حامد صاحب، احادیث مبارکہ کے مطابق دجالی فوجیں تو حرکت میں ہیں اور مختلف مقامات پر پہنچ رہی ہیں، تو امام مہدی کے ظہور کی نشانیاں بھی اس کے آس پاس ہیں کہ؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ جیسے ہم نے عرض کیا نا کہ اللہ تعالیٰ وقت نہیں بتاتا، انہی باتوں کو ایکسپلائٹ کر کے خوارج، آپ نے دیکھا عراق میں بھی کالے جھنڈے اٹھا لیے انہوں نے، TTP نے بھی کالے جھنڈے اٹھا لیے کہ ہم ہیں وہ فوجیں جنہوں نے اٹھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ وقت نہیں بتاتا، آپ کو سائنس دیکھنے پڑتے ہیں۔ دجال کے ظہور کے تمام بڑے بڑے فتنے، تمام چھوٹی چھوٹی نشانیاں تو ساری پوری ہو گئی، ایک آدھ بڑی نشانیاں کوئی رہ گئی۔ جہاں تک فوجوں کا تعلق ہے، آپ دیکھ رہے ہیں کہ مسلمان دنیا میں، خاص طور پہ حضور نے جب یہ فرمایا تھا کہ عرب دنیا میں کوئی فوج باقی نہیں بچے گی، اور اب وہ حال آپ کے سامنے ہے، عرب دنیا میں اب کوئی فوج باقی نہیں ہے۔ یہ سیدی نے فرمایا تھا کہ عرب دنیا کی مدد کرنے کے لیے غیر عرب فوجیں آئیں گی جن کے ہتھیار عربوں سے بہتر ہوں گے، اور یہ ہمیشہ صرف پاکستان ہی رہا ہے۔ تو پہلے اسی لیے ڈیسپریٹلی ہم پاکستان کو آرگنائز کرنا چاہ رہے ہیں، پاکستان کو پہلے سنبھالنا ہے۔ اگر پاکستان نہیں سنبھلا تو یاد رکھیے گا کہ نہ عرب دنیا سنبھلے گی، نہ امت مسلمہ سنبھلے گی، اور یہ پاکستان جب سنبھلے گا تو اس کے آنے والے وقتوں میں سے اللہ تعالیٰ اس خطے میں سے امام مہدی کو پیدا کریں گے، کیونکہ سیدی رسول اللہ کی حدیث بالکل واضح ہے کہ مشرق سے اٹھنے والی فوجوں سے امام مہدی آئیں گے، اور اس سے ایک اشارہ یہ بھی ملتا ہے کہ امام مہدی عرب نہیں ہوں گے، کیونکہ یہ اشارہ بڑا کلیئر ملتا ہے کہ وہ خراسان کی جانب یا مشرق یا ہند، اس طرف سے جو علاقہ خطہ پورا بنتا ہے وہاں سے وہاں سے جو فوجیں آئیں گی ان میں امام مہدی شامل ہوں گے۔ تو زید حامد صاحب، اس بات کا امکان موجود ہے کہ امام مہدی کا ظہور پاکستان یا ہندوستان کے کسی علاقے سے ہوگا؟ دیکھیے سیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث مبارکہ جو بہت واضح ہیں اس حوالے سے کہ جو مشرق سے فوجیں اٹھیں گی ان کی قیادت امام مہدی کریں گے، اور
انہی احادیث مبارکہ کو ایکسپلائٹ کیا، جس طرح خوارج نے خراسان والی حدیثوں کو غلط استعمال کیا، اس طرح اس خطے سے امام مہدی کے اٹھنے والی حدیث مبارک کو ایکسپلائٹ کیا مرزا غلام احمد قادیان نے۔ اس نے کلیم کر لیا کہ میں مہدی ہوں، میں پیدا ہو گیا، مجھے کہا گیا، دیکھیں جی کہا گیا تھا مشرق سے اٹھیں گے۔ یہ بدبختی ہے ان پلیت لوگوں کی کہ میرے آقا سیدی مولا کی احادیث مبارکہ کو استعمال کرتے ہیں اپنے مفاد کے لیے، اور جو صاحب نظر مسلمان ہیں وہ اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ یہ فتنے، فتنہ خوارج ہو یا فتنہ قادیان ہو، فتنہ جھوٹے نبوت ہو، یہ سارے فتنے ایکسپلائٹ کیے گئے ہیں، انگریزوں نے پیدا کیے، مشرکوں نے پیدا کیے، اور ان سب کی بنیاد یہ ہوتی ہے کہ ہمارے دین کو پڑھ کر، ہمارے دین میں سے ہمارے احادیث مبارکہ اور قرآن کی آیتیں نکال کر یہ اس کو مس یوز کرتے ہیں اپنے مقصد کے لیے۔ تو زید حامد صاحب، جب امام مہدی کا ظہور ہوگا تو کیا اس بات کا بھی امکان ہے کہ خدا نہ خواستہ لوگ ان پر بھی یہ الزام لگانا شروع کر دیں کہ آپ امام مہدی نہیں ہیں؟ جی، احادیث مبارکہ میں دوبارہ یہ بات بالکل واضح ہے، جب آپ وہ تمام احادیث اٹھاتے ہیں، جس طرح کیونکہ ابھی تو ہمارا فوکس ہندوستان، خراسان اور اس طرف تھا، لیکن امام مہدی والی احادیث جب آپ اٹھائیں تو یہ بات بالکل واضح ہے کہ مسلمانوں کی فوجیں ان کے خلاف آئیں گی۔ بہت سارے مسلمان ماننے سے انکار کر دیں گے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجے ہوئے اس منصب پہ فائز وجود ہیں، تو ان کے خلاف بڑی باقاعدہ ایک لشکر کا ذکر کیا جاتا ہے کہ مسلمانوں کا لشکر ہے جو مکہ اور مدینے کے درمیان وادی بیضا میں دبا دیا جائے گا، دفن کر دیا جائے گا، پھر مسلمانوں کو ہوش آئے گا کہ نہیں اتنے بڑے بڑے معجزے ان کے ساتھ ہیں تو شاید۔ تو بات کہنے کی یہ ہے کہ سیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث مبارکہ مشرق کے حوالے سے ہیں ان سب کو ملا کر پڑھنے کی ضرورت ہے، ایک حدیث کو الگ سے نہیں اٹھا سکتے آپ۔ خوارج کیا کرتے ہیں کہ ایک حدیث اٹھاتے ہیں، اپنے اوپر لگانے کی کوشش کرتے ہیں، خراسان کالے جھنڈے لیے، کالے جھنڈے کی ٹرانسلیشن بھی غلط کی، خراسان اپنے آپ کو بنا دیا، جبکہ حقیقت یہ ہے جیسے ہم نے عرض کیا کہ اس پورے خطے سے ایک فوج نکلے گی جس کے پاس اربوں سے بہتر اسلحہ ہوگا، پاکستان، جو غزوہ ہند لڑے گی پاکستان، جو خوارج کے خلاف لڑے گی پاکستان، جس کی قیادت سیدی رسول اللہ فرمائیں گے پاکستان، جس پاکستان کو سیدی رسول اللہ نے بنایا پاکستان، جس کی بشارت نعمت اللہ شاہ ولی سے لے کر اقبال سے لے کر تمام بڑے بڑے اولیاء اور فقراء اور صوفیاء نے دی پاکستان۔ جو حقیقت یہ ہے کہ یہ ساری بشارتیں اور خوشخبریاں پاکستان کے لیے، امت مسلمہ کی قیادت پاکستان کے پاس ہے، یہ نصیب ہمارے حکمرانوں کو یقین نہیں آتا۔ آنے والے وقتوں میں اللہ پاکستان کو ایسی قیادت دے گا۔ مولانا مودودی جیسے شخص نے بھی، کہ جو ظاہری طور پر اتنے مسٹیکل اور صوفیانہ ڈائمنشن پہ، اسپرچل ڈائمنشن پہ یقین نہیں رکھتے تھے، انہوں نے یہ بات کہی کہ ناگزیر ہو چکا ہے یہ بات کہ اس خطے میں ایک ایسا صاحب نظر، صاحب بصیرت، اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا وجود پیدا ہو، لیکن کہتے ہیں کہ اس کی مخالفت سب سے زیادہ مولوی کرے گا۔ مولانا مودودی جیسے شخص ہی کہہ رہے ہیں، چونکہ وہ ایک ماڈرن جدید شخص ہوگا جو قرآن و سنت کی بنیاد پر امت مسلمہ کو اکٹھے کریں گے، یہ قیادت اللہ پاکستان کو دے گا۔ اس کی بشارت قائد اعظم نے بھی دی ہے۔ قائد اعظم جب انتقال فرمانے لگے تو لوگوں نے پوچھا کہ آپ کس کے پاس چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ کہنے لگے مجھے اس بات کا پورا یقین ہے، پورا ایمان ہے میرا اس بات کا کہ اللہ تعالیٰ اس قوم کو وہ قیادت دے گا جس کا اس نے اس سے وعدہ کیا ہوا ہے، اور یہ قوم انشاءاللہ اس مقام پر پہنچے گی کہ جس کو وعدہ اس نے اللہ سے کیا تھا پھر اللہ کو وعدہ پورے کرے گا۔ غزوہ ہند میں پاکستان ایٹمی ہتھیاروں کا استعمال کرے گا؟ دیکھیے، یہ بات کی بات ہے کہ ہم ایٹمی ہتھیاروں کو استعمال کریں یا ہم ایٹمی ہتھیاروں کی دھمکی دیں، یا صورتحال کیسی بنتی ہے، انڈین فوجیں پاکستان میں پہلے داخل ہوتی ہیں یا ہم ان کی طرف پہلے داخل ہوتے ہیں۔ بات یہ ہے کہ اس وقت نریندر مودی کے آنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ماحول پورا بنا دیا ہے۔ غزوہ ہند تو مسلسل جاری ہے، جو پاکستانی فوجی دستے اس وقت بھی بارڈر پہ کھڑے ہیں وہ غزوہ ہند کے مجاہد ہیں۔ ہم جس غزوے کی بات کر رہے ہیں وہ فائنل بیٹل ہے، حدیث شریف میں جس کا ذکر کیا گیا ہے کہ جس میں مسلمان فوجیں جا کے دہلی کیپچر کر لیں گی، ہندوستان کے بادشاہوں کو زنجیروں میں جکڑ کر لائیں گی، اور اس کے بعد مسلمان فوجیں پھر ایک دفعہ یہاں سے ہم فارغ ہو جائیں، انڈیا کو ہم سیٹل کر لیں، پھر ہم پلٹیں گے، جائیں گے اسرائیل کا دماغ ٹھیک کرنے۔ پاکستان آرمی کے جو کمانڈوز ہیں، چراٹ میں جو ہمارا کمانڈو سکول ہے، اس میں ایک تختی لگی ہوئی ہے، اور اس تختی سے پاکستان آرمی کے کمانڈوز کی ٹریننگ شروع ہوتی ہے، ان کا مائنڈ سیٹ، ان کا ذہن، ان کی تربیت کی جاتی ہے۔ اس تختی پر 3 ڈسٹینسز لگے ہوئے ہیں، لگا ہوا ہے سری نگر اتنے کلومیٹر، دہلی اتنے کلومیٹر، بیت المقدس یروشلم اتنے کلومیٹر۔ ہمارا ایک ایک کمانڈو جو تربیت یافتہ ہوتا ہے وہ کمانڈو بن نہیں سکتا جب تک اس کے ذہن میں سری نگر، دہلی اور بیت المقدس شریف کی تصویر دماغ میں اس کے بٹھا نہ دی جائے۔ اچھا زید حامد صاحب، پاکستان کی تاریخ میں جو ہندوستان کے خلاف جنگیں ہوئی ہیں، جس میں آپریشن جبرالٹر بھی ہے، 1965 کی جنگ ہے، 1971 کی جنگ ہے، کارگل وار ہے، یہ تمام غزوہ ہند کا حصہ ہے؟ کوئی شبے کی بات نہیں ہے، تمام جنگیں جو ہم نے ہندوستان کے ساتھ لڑی ہیں، یہ تمام جنگیں، دیکھیں ایک بات یاد رکھیے گا، جب اتنا بڑا مشن ہوتا ہے، اتنی بڑی ڈیوٹی ہوتی ہے، تو افراد کی اجتماعی غلطیاں یا کوتاہیاں یا انفرادی غلطیوں پہ اللہ نظر نہیں ڈالتا۔ سلطان محمد فاتح جنہوں نے قسطنطنیہ فتح کیا، 900 سال تک مسلمان فوجیں اس کو فتح کرنے کی کوشش کرتی رہیں، سیدی رسول اللہ کی حدیث سن لیجئے، فرمایا کہ جو لتفتحن القسطنطنیہ، قسطنطنیہ تو لازماً فتح ہوگا، فنعم الامیر امیلھا فنعم الجیش ذالک الجیش،
जो अमीर होगा, जो जनरल होगा, जो कमांडर इन चीफ होगा, क्या शानदार कमांडर इन चीफ होगा, क्या जन्नती होगा, क्या कमाल की बात है। और जो फौज उसके साथ होगी वो भी शानदार फौज होगी। बात यह है कि सारी फौज के गुनाह माफ हैं अगर वो इतने बड़े मिशन में उस वक्त सईदी रसूलुल्लाह की ड्यूटी करने के लिए शामिल हो जाए। पाक फौज के अफसरों और जवानों से हम कहते हैं कि तुमने गलतियां कुताहियां जो भी तुम्हारी जिंदगी में हुई हैं, अल्लाह उनको माफ करने वाला है, लेकिन नियत कर लो कि तुम गज़वा हिंद के मुजाहिद हो और अल्लाह ताला तुम्हारी गलती और कोताहियां दरगुजर करेगा, दो जहानों में अफजल शुहदा और गाजियों का मकाम देगा। एक तरफ तुम खवारिज से लड़ रहे हो, एक तरफ गज़वा हिंद की नियत कर लो, आने वाले वक्त में उम्मत रसूल की क़यादत तुम्हारे पास। बहुत ही कम है, कुछ और भी अहम सवालात हैं। अयूब खान, यहिया खान, परवेज मुशर्रफ, ये तमाम गज़वा हिंद के सिपाही हैं। देखिए, अगर इन्होंने ये सवाल, ये फैसले, ये जवाब अल्लाह को देने दें कि ये अल्लाह ताला फैसले करेगा कि किसकी उसने मग़फ़िरत करनी है, किसको सजा देनी है। लेकिन बात जो हम आपको बता रहे हैं वाज़ेह कि अल्लाह ताला अफराद के इज्तिमाई गुनाह, इनफरादी गुनाह नहीं देखता अगर वो मुखलिस हैं पाकिस्तान के साथ। हर वो शख्स जो पाकिस्तान से खयानत करता है आज, चाहे वो सियासी लीडर हो, कोई फौजी हो, कोई डिप्लोमेट हो, कोई पॉलिटिशियन हो, कोई जर्नलिस्ट हो, या कोई सड़क पर चलने वाला टिकट चेकर हो, या जो पाकिस्तान से खयानत करेगा वो खवारिज के साथ खड़ा होगा, मुशरिकों के साथ खड़ा होगा। पाकिस्तान से मुखलिस हो जाइए, अल्लाह दो जहानों में इज्जत और आबरू देगा। इस पाकिस्तान को सौलेह अलैहिस्सलाम की ऊँटनी को छोटा ना समझे, ये सईदी रसूलुल्लाह की निगाह में लानत हो खवारिज के ऊपर, जहन्नुम के कुत्तों पे। मुबारक हो पाक फौज को जिसके नसीब में इतनी खुशखबरियां हैं। अब ये इनका नसीब है कि माशाअल्लाह कितनी जल्दी खवारिज और फितने को खत्म करके गज़वा हिंद की तैयारी करें। ज़ैद हामिद साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। नाज़रीन, ज़ैद हामिद साहब की आपने गुफ्तगू सुनी, ख्वारिज के फितने से मुतालिक, गज़वा हिंद से मुतालिक जो अहादीस मुबारक उन्होंने हमारे सामने पेश की वो आप सबने सुनी। अगले हफ्ते आपसे दोबारा मुलाकात होगी। मोहम्मद अजीम को आज के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।